अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका और मैं हूं इमरान सुल्तान। इस प्रोग्राम की एंकर पर्सन, इस प्रोग्राम की प्रेजेंटर आसमा शिराजी इन दिनों एनुअल लीव पर हैं, तो वो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और कोशिश करेंगे कि मुल्की मामलात, चाहे वो सियासी हों चाहे वो मुआशी हों, जो एक नुक्ता नजर इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखा जाता है और अल्टीमेट एक डिसीजन आपका होता है कि उसको व्यू करें किस तरीके के हालात चल रहे हैं, वही कोशिश उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माली साल 2021-22 का जो बजट पेश किया गया, जिस तरह से बजट पेश किया गया, जिस तरह से उसकी शिकवार मंजूरी, उस पर बहस और मुबाहिसा, और फिर सबसे पहले ये कि जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमने नहीं देखा, इस तरह की धींगा मचती, इस तरह की एक गैर जमहूरी रवैया, गैर जमहूरी कल्चर जो ऐवान, मुकद्दस ऐवान के अंदर देखा गया। स्पेशल असिस्टेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जाए खुद शौकत तरीन साहब, जिनका ताल्लुक माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, उससे पहले हफीज शेख साहब जो कि वजीर खजाना रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सर्व किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी, फिर जो सेक्रेटरी फाइनेंस इन दोनों तीनों अदवार के पिछले 9-10 साल से हमने देखा डॉक्टर वकार मसूद साहब, वो भी इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो फिर शिकायत किससे? शिकायत क्या सिर्फ जो सियासी मेंबरान हैं उनसे, या फिर जो इस मुल्क की मईशत को, पॉलिसी को, ब्यूरोक्रेसी आगे लेकर चलिए, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स वहीं पर मौजूद हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर पिछले दिनों एक खबर आई कि हुकूमत ने मंजूरी दे दी है कौमी असासे गिरवी रखने की, इंटरनेशनल डोनर से लोन लेने के हवाले से। बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एयरपोर्ट शामिल हैं, जिसमें मोटरवेज शामिल हैं, इनको भी गिरवी रखा जाएगा और लोन लिया जाएगा। ऑपोजिशन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की और यह तक ट्वीट किया गया कि किसने इजाजत दी इनको ये सब करने की। तो जब आपने अपने दौर में ये तमाम चीजें, ये गिरवी रखने का कल्चर जो है पिछली हुकूमतों से कंटिन्यू हुआ, पिछली हुकूमतों से चला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको सिर्फ बरकरार रखे हुए है। बहरहाल बहुत सारी चीजें, आज का जो गेस्ट पैनल है उससे आपका तारुफ कराता चलूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह गौस पाशा, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, MNA है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर जमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन करना है, अब से कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल डॉक्टर आयशा गौस पाशा आपकी तरफ में आता हूं। सदाकत अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर के ट्रेजरी बेंचेस से मैं शुरू करूंगा, अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जैसी भी तरक्की थी, जिसको बगैर इसको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजों में पड़े हुए कि आया ये 5.7 थी या 4.9 थी या लेस थी और ज्यादा थी, इसमें पड़े बगैर अगर तरक्की हुई, मुआशी तरक्की हुई, क्योंकि हुकूमत का यह क्लेम है कि पिछली जो तरक्की थी वो मसनूई तरक्की थी, वो कर्जे लेकर खड़ी जो है वो तरक्की थी, वो दिखाए गए थे, रिजर्व जो है आर्टिफिशियली बोरो करके दिखाए गए थे, और अब की जो तरक्की है वो हकीकी तरक्की है। अगर ये हकीकी तरक्की है तो इसके सम्राट अवाम तक ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हुए? अगर ये हकीकी तरक्की है तो इसमें महंगाई कम क्यों नहीं हुई? अगर ये हकीकी तरक्की है तो इसमें जॉब लॉसेस क्यों इतने बढ़े? अवाम को आदाद शुमार के ऊपर नहीं, उनको रियल इन टर्म ऑफ जो लेटर ऑफ स्पिरिट होता है किसी भी तरक्की का, वो चाहिए। अब्बासी साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 220 मिलियन लोग हैं, और इसमें आप अगर पिछले एक साल की बात करें तो लाखों लोग आप दिखा सकते हैं शायद जिनका हो सकता है कि जो म्यार जिंदगी है वो गिरा हो, और मैं आपको कई लाख बता सकता हूं कि उनका म्यार जिंदगी बेहतर हुआ होगा। मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसका कोई और तरीका नहीं है सिवाय उसके कि जो पूरी दुनिया में मुरव्वजा तरीका है कि क्या मईशत पहले से बेहतर हुई है, और मईशत का बेहतर होने का मतलब यह है कि क्या 22 करोड़ लोगों की हालत ज़ाहिर बेहतर हुई है, कितनी बेहतर हुई है और क्या हालात हैं। इसके लिए जो माशी इशारे होते हैं ये शायद एक बेहतर आपको लोगों को समझ आती है कि वाकई क्या हो रहा है। इसलिए खाली ये कह देना कि एक महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन महंगाई के अलावा क्या हुआ है, क्या लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी,
پہلے کیا تھا اب کیا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی ہم پاکستان کا ایک دم سے کوئی سوئٹزرلینڈ سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے. ایک پاکستان جو ہم نے انہیرٹ کیا, جو ہمیں ورثے میں ملا, اس کے حالات ملے, ہم نے وہاں سے بہتری کرنی تھی. اس لیے ایک تو معاشی اشاریے ضروری ہیں اور دوسرے ماضی کا تجزیہ, ماضی کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے 3 سال میں اس کو کتنا بہتر گورن کیا. اور بہتر گورن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پہ ہم نے کیا اثر ڈالا, کیا برے اثرات سے بچایا اور کتنا بہتر کیے. اب ایک بات یہ کہ جو ہماری ماضی کی حکومت 6.8% گروتھ کی اور بڑھوتری کی بات کرتی تھی, وہ ہم کہتے تھے وہ کیوں آرٹیفیشل ہے, کہ ان کے اپنے دور کے معاشی اشاریے یہ ہیں کہ بیرونی جو تجارت ہے, جو بیرونی لین دین ہے, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, اس میں وہ 20 ارب کے خسارے میں تھی. آج ہماری حکومت نے کورونا کے باوجود کہ پوری دنیا میں کاروبار بھی بند ہے اور ایکٹیویٹی بھی بند ہے, اس کے باوجود اگر پچھلے سال کے مقابلے میں 4% گروتھ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں قرضوں کا معاملہ جو ریفلیکٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں کہ وہ 0 ہے 19 ارب کی بجائے, تو یہ ہماری کارکردگی بتاتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. یا خدا نہ خواستہ جو بارودی سرنگیں یہ کھول کے گئے تھے, بچھا کے گئے تھے, اس سے اس ملک کو بچا لیا گیا. تباہی جو ہونی تھی اس تباہی سے بچا لیا گیا. اس لیے ہم بات کرتے ہیں معاشی اشاریوں کی, اس لیے ہم بات کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کی. ڈیفیسٹ اس مہینے میں رپورٹ ہو رہا ہے, یعنی یہ ایک ریگولر پاتھ ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, یہ کنٹری جو ہے اس کی ایکسپورٹ تک امپورٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. بالکل, یہ اس کی اکنامک ایکٹیویٹی امپورٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, تو یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یہ کوئی اچھا کرائیٹیریا لوگوں کی معیاری زندگی جج کرنے کا نہیں ہے. لوگوں کی معیاری زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس آمدنی گروتھ کتنی ہوئی ہے, انکم, ان کی آمدنی میں کیا اضافہ ہوا ہے, ان کی قوت خرید میں کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے, اچھی ہوئی ہے کہ بری ہوئی ہے. وہ جو اپنی کوالٹی آف لائف جس کو کہتے ہیں, اپنی زندگی کا معیار برقرار رکھ سکتے ہوئے بہتر کیے ہوئے یا نہیں. ان اعداد و شمار میں یہ خود اعتراف کریں گے کہ 3 سال میں ہم نے اچھائی نہیں دیکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے حیدر زمان صاحب کی طرف میں چلوں گا. آپ کا موقف آ گیا کہ انفلیشن جس طرح بڑھا ہے, ریئل انکم جس طرح کم ہوئی ہے. دیکھیے عام آدمی کی, میرا کنسرن بڑے بڑے لوگ نہیں, میرا کنسرن انسکلڈ سیمی اسکلڈ ورکر ہے, مزدور ہے. اس کی ریئل ویجز تو آپ ساری دنیا آج کل بات کر رہی ہے, اسٹیٹسٹکس خود ان کے دے رہے ہیں کہ وہ تو سکڑی ہیں, کنٹریکشن ہوا 18%. حیدر زمان صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اعداد و شمار؟ آپ کے وزیر خزانہ جو تھے وہ آپ سرو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اس موجودہ حکومت میں بڑی ڈائنامک پرسنالٹی پاکستان میں بابائے کنزیومر بینکنگ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کہلاتے ہیں, اور ایک عزم کا انہوں نے اعادہ کیا کہ پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے. آپ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ایسے وزیر خزانہ سے. حیدر زمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو وضاحت کر دوں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ شوکت ترین صاحب کو ہم نے تبدیل نہیں کیا تھا ایز وزیر خزانہ. وہ اپنے پرائیویٹ بینک سے کمیٹڈ تھے اور انہوں نے اس وجہ سے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تھا. ان کا ایک پرائیویٹ بینک ہے اور اس میں کچھ معاملات تھے جو ان کی توجہ کے مرکز تھے, ادروائز وی وڈ ہیو کنٹینیوڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے نہیں, میں تھوڑا سا, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ان کو تبدیل کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اتنا جو اب موجودہ حکومت کمیٹڈ ہے. میں نے کبھی ہی نہیں کہا کہ آپ نے ان کو تبدیل کیا. نہیں, وہ شاید انٹرو میں آپ نے کہا کہ وہ نہیں رہے, اور تو ہم فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ وہ ظاہر ہے ہی واز ناٹ اویلیبل فار پرسنل ریزنز. ادروائز ہم جانتے ہیں کہ ترین صاحب, لیکن ترین صاحب کے پیچھے جب دوسرے وزیر خزانہ آئے اور اس کے بعد سلیم مانڈوی والا صاحب آئے, ہماری اپنے اور وزراء خزانہ آئے, ہماری لیڈرشپ اور ہماری جو پالیسیز تھیں وہ بڑی اسپیسیفک تھیں کہ ہم نے سوشل سیفٹی نیٹ کو اسٹرانگ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے $19 ارب سے
25 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पहुंचाई 2013 में, हमने 7 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट की, हमने जीडीपी का साइज बढ़ाया और पाकिस्तान वाज ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें जिसकी ये बात कर रहे हैं हमें 8.8% पे मुशर्रफ ने दिया था और हमने उसको बहुत कम करके अपनी गवर्नमेंट में जो है को 5.5% पे, और जिस तरह डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा फरमा रही हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पैमाना नहीं है, सुतून नहीं है रियल माशी हालत का, और ये आप फिगर्स उठा के देख लें, जब 5.8% ग्रोथ हो रही थी 2018 में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फिगर क्या थी, उसका डिफरेंस तो बताते हैं लेकिन फिगर नहीं बताते, और उसके बाद एक्सपोर्ट को ये कहां लेकर गए और इंपोर्ट को कहां लेकर गए। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इंपोर्ट बढ़ी क्योंकि स्लो डाउन हुआ, 1.9% 19 में ग्रो की, -0.5% 20 में ग्रो की, और उस वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग की डिमांड खत्म हो गई, आपका ऑयल प्राइस रॉक बॉटम पे आ गया, तो ये वो सारे फैक्टर्स थे, और इन्होंने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज लगा दी, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कोई नहीं रही थी, एक्सपोर्ट आपकी स्टैग्नेट कर गई थी, तो उस वजह से हुआ है। और मैं आपको ये भी इनको मैं चैलेंज कर दूं कि पिछले साल जो खत्म हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, 10 महीने में जिस सरप्लस की ये बात कर रहे हैं, मई में और जून में आप ऑलरेडी रेड में जा चुके हैं, जैसे ही थोड़ी सी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, और ये तजारती खसारा जो है ये हम यही बात कर रहे थे कि जब आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, इकोनॉमी खुलती है, तो डेफिसिट आपके सामने आता है, और ये कि एक हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी शौकत तरीन साहब जो कि पीपल्स पार्टी दौर में भी थे, और उस वक्त उन्होंने एक उनका स्टेटमेंट था और बहुत एक पुख्ता आज़म था कि इस मुल्क में जब तक आप टैक्सों के निजाम को बेहतर नहीं करेंगे, उन्होंने बात की थी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, और अगर मैं कोट अनकोट करूं तो ये भी वर्ड था उनका कि ओवर माय डेड बॉडी मैं लगा के रहूंगा एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स, और वही लॉबी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर ये उस वक्त बातें हुई थी। आज तरीन साहब ने एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने ताजरों की जरूर बात की, उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर मशीनों की जरूर बात की, बहुत सारी बातें की, लेकिन ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी शायद मुझे इस हवाले से मेरी रहनुमाई करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा, मैं रिकॉल कर रहा था 2008 के जो टेन्योर था, जो तरीन साहब मौजूद थे, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, उनका एक स्ट्रांग कमिटमेंट थी, लेकिन उसे सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय अब देखिए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वैसे भी एक प्रोविंशियल डोमेन है, प्रोविंसेस लगा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से के मुताबिक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाती हैं। वो बयाना और सो कॉल्ड बहुत ही मामूली सा होता है, बिल्कुल मामूली। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई 2 बिलियन पूरे मुल्क भर में से, जिसकी तकरीबन कोई 1/5 इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर से 2 बिलियन रुपए पूरे मुल्क में से तकरीबन ऊंच नीच कर लें, थोड़ी सी ये मिले, तो जाहिर टैक्सेशन तो नहीं हो रहा है ना, इसे इस तरह होना चाहिए। तो ये एक बड़ा इशू है। पॉइंट है कि इसको किस तरह लगाया जाए, ये मैं मानती हूँ सर, ये आसान टैक्स नहीं लगाने का, लेकिन ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो वो ना कर सके। आप आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत को जरूर आगे बढ़ाएं। ज़राअत हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है, पॉलिसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, ये गवर्नमेंट का भी इस वक्त वो ठीक नहीं है सिलसिला। बहुत से वादे बहुत हुए जो अभी तक इनकी तरफ से पूरी नहीं हुए, जिससे मईशत अपनी गरीब मईशत को हम आगे ले जा सके। ये सब चीजें मिल के एक पैकेज तैयार करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई 2 राय होनी नहीं चाहिए कि जब तक ज़राअत इस मुल्क में आगे नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी सस्टेनेबल वे में। जो मुल्क जो ज़रूरी बैकग्राउंड में है, आज मुल्क खाने में खुद कफील नहीं है, फूड इनसिक्योर है, ये हमारे लिए लेकिन हम इस चीज को उससे ना लें, क्योंकि जो प्रॉफिटियर्स है वो प्रॉफिट बेपनाह बना रहे हैं इसमें, जो अगर नहीं बना रहा तो प्रॉफिट तो किसान नहीं बना रहा है।
جی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کمپریہنسو وے میں اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے کسان کو مراعات وہ دینی ہے کہ وہ پروفیٹیبل ہو، ملک خود کفیل ہو کھانے پینے کی اشیاء میں. ایک دوسرا یہ بھی ضرور ہو کہ لوگ کچھ بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں وہ اپنا نکل جائیں اور اپنا حصہ پاکستان کی ترقی میں نہ ڈالیں. ان کا عباسی صاحب بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور اسپیشلی ایگریکلچر اکانومی کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی لابی ہے، اسٹرانگ لابی ہے. ماضی میں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ترین صاحب کو. اس مرتبہ بجٹ میں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. دیکھیں جیسے عائشہ صاحب نے بتایا کہ پہلی تو بات ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ پاکستان میں زراعت کو اس طرح کرش کیا گیا پچھلے 10-12 سال میں کہ ایک ملک جو سرپلس آف فوڈ تھا آج وہ فوڈ ڈیفیشنٹ ہو گیا. ملک میں خود کفالت تھی، خود کفیل تھا ملک، اور اس وقت ملک میں آپ کی چینی بھی درآمد ہوتی ہے، آپ کی پتہ نہیں دالیں بھی ساری درآمد ہوتی ہیں، 80% دالیں درآمد کرتا ہے یہ ملک، آپ کھانے کا تیل درآمد کرتا ہے. اسی لیے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب باہر مہنگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ہے، یہ اس وقت ہے. اس سے پہلے جب ایگریکلچر نے بہت سپورٹ کیا اس وقت میں تو رونا اس وقت کا رو رہا ہوں کہ جب ایگریکلچر بہت سپورٹیو تھا. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہر طرح کی آمدنی پہ ٹیکس ہے تو ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ایگریکلچر سے 10 یا 15 ارب روپے ٹیکس اکٹھے کرنے کی بجائے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ایگریکلچر گرو کرے. ایگریکلچر میں جس طرح اس حکومت نے اس دفعہ کسانوں کو اچھی قیمت دی کہ اس دفعہ 500 ارب روپیہ زیادہ ان کو ملا پچھلے سال کے مقابلے میں، چاہے وہ گنے کے پروڈیوسر تھے چاہے وہ گندم کے پروڈیوسر تھے. تو ہم نے جو 2 سال میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا، آج آپ کی 4 فصلیں بمپر کراپ ہوئی جس نے ملک کی اکانومی کو سنبھالا دیا. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بمپر کراپ جو ہے یہ آپ کے غذائی تحفظ کے اندر بھی آ جائے اور ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے. حیدر زمان صاحب، لیکن جب تک ہمارا کسان مضبوط نہیں ہوگا ہمیں یہی تو چاہ رہے ہیں، کسان کی مضبوطی ہی چاہ رہے ہیں. حکومتوں نے اس زراعت کو ڈبو دیا تھا، اب اس کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. جب یہ اٹھے گا تو خود بخود آپ کا ملک میں جو سب سے بڑی کمی ہے فوڈ کی اور ہمارا بہت بڑی مہنگائی کی وجہ ہے وہ ٹھیک ہوگی. اس حکومت نے بہت زیادہ اس دفعہ اس بجٹ میں مراعات دی ہیں اور نئی حیدر زمان صاحب قرضوں کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے اور مہنگائی بھی کم. میں آگے چلتا ہوں. حیدر زمان صاحب قرضوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے قرضہ کمیشن بنایا، ڈیٹ کمیشن بنایا. 2008 سے 2018 10 سال میں 6,000 ارب سے 24,000 ارب روپے قرضہ ہو گیا. 18,000 کا یہ فرق کتنا بڑا ہوا، اس کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ کمیشن بنا. یہ 10 سال کی بات کر رہا ہوں. اور پچھلے 2 سال میں وہی 24,000 جو ہے وہ بن گیا 42,800، یعنی 18,000 جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں لیے تھے یہ اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں لے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کمیشن جو قرضہ لیا گیا، جو مشرا تھے، جو وزراء تھے، جو اسپیشل اسسٹنٹس تھے، جو بیوروکریسی تھی، وہ آج بھی وہی پہ ہے. تو یہ اس حکومت کے قرضوں کو کون دیکھے گا؟ اس کے اوپر کبھی بات ہوئی کہ کمیشن رپورٹ گئی کہاں پہ؟ میں بات کر سکتا ہوں، اب اجازت ہے؟ جی بالکل سر، بالکل. اچھا ذرا حوصلے سے اب میری بات سنیے گا جتنا بھی ٹائم ہے. پہلی بات یہ ہے، میں قرضوں پہ بھی آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اتنے اچھے ایک بزنس اورینٹڈ چینل پہ ہیں، آپ تھوڑا سا چیز کو دیکھ کے پھر اس پر بات کریں. اور میں ڈاکٹر عائشہ سے بھی یہ گلہ کروں گا کہ وہ تو وزیر خزانہ رہی ہیں. پنجاب میں 1997 سے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے جو بتدریج جس کی شرح میں اضافہ ہوتا رہا. جب عام انکم ٹیکس دینے والے کو 4 لاکھ کی ریبیٹ تھی تو پاکستان کے غریب کسان کو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگاؤ، اور وہ 80,000 اس کی ایگزیمپشن لمٹ تھی. اور یہ ٹیکس ریٹس بڑھتے آئے. آبیانہ اور مالیہ جو ہے وہ لینڈ ریونیو اور وہ واٹر ٹیکس ہے، اس کا ایگریکلچر انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب چیخ چیخ کے پکار رہے تھے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے نہیں آتا اور اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اس پچھلے مالی سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے ریٹس کو ڈبل کیا ہے. اس سے پہلے میاں شہباز شریف کے دور میں بھی بتدریج
جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس کی ریکوری بڑی ہے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کا گواہ ہے. اب اس میں 2 ارب آ رہے ہیں یا 3 آ رہے ہیں یا 5 آ رہے ہیں, یہ ایک ڈفرنٹ سوال ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پنجاب میں اگر آپ بورڈ آف ریونیو سے ڈیٹا اٹھوائیں, سندھ میں آپ ریونیو بورڈ سے اٹھوائیں, تو 98% جو آپ کا فارمر ہے وہ سبسسٹنس فارمر ہے, 12-12.5 ایکڑ سے نیچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ زراعت کو آپ نے انڈائریکٹلی ٹیکس کیا ہوا ہے. جو کسان کو یوریا 500 روپے میں ملنی چاہیے جو بھارت میں مل رہی ہے, آپ اس کو 2000 کی دے رہے ہیں. جو اس کو ڈی اے پی 2500 کی بھارت میں مل رہی ہے, آپ اس کو 5600 کی دے رہے ہیں. آپ اس کو بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 5.5 روپے کا ملنا چاہیے, آپ اس کو 12 روپے کا دے رہے ہیں. آپ اس کی آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت پیسے بنا رہا ہے. پیسے بنا رہے ہیں مڈل مین, اور مڈل مین کسان نہیں ہے. ایک بات تو اس کے اوپر آپ پورا ایک ٹاپک رکھ لیں, ایک پروگرام رکھ لیں, فیکٹس کے ساتھ بات کریں, سوائے اس کے کہ کسان کی پگڑی اچھالیں جو اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی. آپ میرے سوال کو سمجھے ہی نہیں سر. حیدر زمان صاحب, آپ میرے سوال کو بڑی معذرت کے ساتھ, آپ میرے سوال کو سمجھے ہی نہیں. آپ میرے سوال کو سمجھے ہی نہیں. میں نے جو بات کی, میں نے آبیانہ وغیرہ کے حوالے سے باتیں غلط کی. میں نے یہ کہا تھا ٹیکس, انکم ٹیکس آن ایگریکلچر ایک ٹیکس ہے ہی نہیں سر. پروونشل سبجیکٹ ضرور ہے. بڑا اچھی طرح سمجھاؤں, اور مجھے سمجھ ہے اس بات کی کہ آپ کہاں سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کیا جواب سننا چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو حقائق نہیں, دیکھیں یہ وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے میرے دوست, یہ وہی چیز ہے جس کی مخالفت کا شوکت ترین صاحب کو سامنا کرنا پڑا تھا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں پروگرام کو کنٹینیو کروں گا. ناظرین اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. حیدر زمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے حیدر زمان صاحب بات ہو رہی تھی ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونشل ڈومین ہے. بات یہ ہے کہ ایک ملک جس کی 50% آبادی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, اس کا شیئر ہم ٹیکسز میں دیکھ رہے تھے. اس کو اگر حکومت کلیم کرتی ہے کہ جناب 1100 ارب کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں کسانوں کو, تو اس کے بعد ہم اگر ریونیوز اٹھا کے دیکھیں تو وہ 16-17 ارب کے قریب ہیں. کیا یہ صحیح ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ اور اگر بیچ میں جو مڈل مین سارا کما رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی تو آپ ہی لوگوں نے دیکھنی ہے نا, قانون سازی تو آپ ہی لوگوں نے کرنی ہے. زمان صاحب دیکھیں میری بات سنیے, آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جو 1100 ارب روپیہ جہاں سے بھی یہ فگر لیا ہے آپ نے دیا ہے, تو آپ نے یہ بھی تو دیکھیں 40% روپیہ ڈی ویلیو کر دیا. باہر سے آپ نے پچھلے سال 2200 کی گندم منگوائی, جب آپ اپنے کسان کو 1400 دے رہے تھے, 7 لاکھ میٹرک ٹن سمگل کروا دیا آپ نے افغانستان. اب آپ کہتے ہیں ایک طرف بمپر کراپ ہوئی ہے 26 ملین ٹن, فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, پھر بھی آپ 1 ملین ٹن رشیا سے 2600 کی منگوا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پرائس انکریز دی ہے, آپ نے ان پٹ جو 200% اس کا بڑھا دیا, آپ نے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن, پانی کا ریٹ, آپ جو آبیانے کی بات کر رہے ہیں, میں تو فارمر ہوں, آپ نے ڈبل کر دیا ہے. پانی کی اویلیبلٹی 1/3 رہ گئی ہے, ریٹس بڑھ گئے ہیں. پراپرٹی کے جو لینڈ بیس ٹیکس ہے, آرچرڈز پہ ٹیکس بڑھ گیا ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کم ٹیکسیشن ہے, تو تمام صوبائی حکومتیں جو ہے اس میں انکریز کر سکتی ہیں. مرکز شوکت ترین صاحب الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات, اب میں قرضوں پہ آ جاتا ہوں. دیکھیے آپ نے جو قرضوں کی بات کی, قرضے جو ہیں اس حکومت نے 42,000 ارب نہیں 45,000 ارب پہ پہنچا دیے ہیں, اور آپ کا اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو نیئرنگ اباؤٹ 90% ہو چکا ہے. اور یہ جو روز ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے, یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں نیا پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے, یہ 7% ڈالر پہ آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں, جبکہ دنیا میں مائنس انٹرسٹ ہے ڈالر پہ. آپ قرضہ لے کے آپ ڈھول بجا رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, وہ تو یہاں ڈپازٹ بھیج رہے ہیں, اور ان ڈالرز پہ آپ کی اگلی آنے والی نسلیں, آپ سکوک بانڈ اٹھا لیں, آپ یورو بانڈ اٹھا لیں, آپ یہ جو جتنا آپ نے فورن ڈیٹ اٹھایا ہے پچھلے 3 سال میں, یہ اب کہیں گے ہم ماضی کے قرضے دے رہے ہیں. ماضی کے قرضوں کے علاوہ انہوں نے اپنی ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے ڈیٹ اٹھایا, کیونکہ نہ ریونیو بڑھا ہے نہ ایکسپورٹ بیس بڑھی ہے. تو یہ معیشت کی جو ریئل حالت ہے وہ بہت مشکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ 17 مئی سے جب عید کے بعد سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے,
آپ کا روپیہ جو ہے 7 روپے ڈیویلیو ہو گیا ہے بیکاز روپیز انڈر پریشر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر دوبارہ آپ کا بڑھ رہا ہے. تو یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں. آپ کو کووڈ یہ دونوں پوائنٹ صداقت عباسی صاحب, جو 1100 ارب کا ریلیف پیکج ہے نا. آخری بات کرنے تھے, حسین اصغر صاحب والا جو کمیشن ہے نا قرضوں والا, عمران خان صاحب الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, 2 باری دوبارہ پیدا ہو جائیں, وہ قرضوں کا کمیشن نہ اس کی کبھی رپورٹ آنی ہے, کیونکہ اس میں ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے پیسے ہیں, اس میں ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے پیسے آئے ہیں, اس کے اندر بہت سارے قرضے آئے ہیں, اور اگر یہ کوشش کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور جو انہوں نے قرضے مانگے ہیں اس میں بھی ایک کمیشن بنا دیں, کسی کی کوئی رپورٹ نہیں آنی. اور یہ صرف باتیں ہیں. وہ رات کو خطاب کیا تھا انہوں نے, رات کو کوئی 12:30-1 بجے, پتہ نہیں وہ کہاں گئے تھے, کہاں سے آئے تھے, اور انہوں نے کہا میں قرضوں کا کمیشن بنا دیتا ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں. آج تک وہ اس کی رپورٹ نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی اور نہ ہی کچھ ہوگا. آگے آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, دونوں پوائنٹ رکھ لیتے ہیں. یہ 1100 ارب جو آپ نے دیے اس سے زیادہ تو آپ نے مہنگا کر دیا عباسی صاحب, اور دوسرا کمیشن رپورٹ جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے نہیں آئے گی. یہ پھر وہی ٹرک کی بتی جس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے. عمران, مجھے پورا موقع دیجیے گا جواب دینے کا, کیونکہ میں ان انٹرپٹیڈ چاہوں گا کہ آپ میں جواب دیں. سب سے پہلے اس حکومت نے پچھلی 2 حکومتوں نے جو زراعت ساتھ کیا, اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان جو ایک فوڈ سرپلس کنٹری تھا وہ فوڈ ڈیفیشنٹ کنٹری ہو گیا. پاکستان جس میں خوراک کی کثرت تھی وہ میں ایکسپورٹ کرتے تھے, پچھلے ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اکثریت چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہوگی. تو اس حکومت نے اس کو ریورس کیا, اور اسی وجہ سے اس سال جو ہے حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں 4 فصلوں میں بمپر کراپ ہوئی, اور اس بمپر کراپ کا اثر آئے گا. یہ کہہ دینا کہ پھر بھی آپ نے امپورٹ کیا, وہ ٹائم لگے گا. ابھی فصل مارکیٹ میں آنے سے پہلے جو گندم کی کمی تھی اس کو پورا کیا گیا تاکہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ جو آٹے کی قیمت بڑھ گئی تھی وہ نہ بڑھے. 500 ارب روپیہ کسانوں کے پاس زیادہ گیا, اور اس حکومت نے پہلی دفعہ ویژن شو کیا کہ جو مڈل مین تھا, جو آڑتی تھا, اس کا منافع ختم کرنے کے پالیسی بنائی تاکہ یہ پیسہ واپس جائے کسان کو اور کسان اٹھے. اب رہی بات قرضوں کی, تو بڑی مجھے مزہ کا خیز یہ بات لگتی ہے جب یہ کی جاتی ہے, جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرونی پیمنٹس جو ہے آپ جو دنیا کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ ڈسکس ہی کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتی ہے. یہاں 20 ارب ڈالر جو پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے بنتے ہیں, کتنے 100 ارب روپے بنتے ہیں, ان اربوں کے خساروں کو اگر حکومت زیرو کر دیتی ہے تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ قرضہ جو ہم آئیں تو ہمیں 20 ارب ڈالر کی جو ضرورت تھی اس سال تو اس حکومت نے صفر کر دیا. بجٹ کا خسارہ بھی پرائمری صفر کر دیا. اگر حکومت نے کوئی قرضے لیے ہیں تو وہ قرضے ان آپ کے لیے ہوئے قرضوں کو واپس کرنے کی بات میں بہت بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.